अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जव्वाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, जनाब अशफाक अहमद साहब ने एक शख्सियत के बारे में इजहार ख्याल कुछ यूँ किया कि आपको बात करने और बात बनाने का ढंग बड़े अच्छे से आता है और आपने जुगत और ठठोल के दरमियान एक रास्ता कुछ इस तरह बनाया है कि वो इंतहाई खुशगवार, नमनाक, छाँव से भरपूर और ठंडी ठंडी पगडंडी की तरह है। फिर उर्दू अदब का एक बड़ा नाम, उर्दू शायरी का एक बड़ा नाम जनाब अहमद नदीम कासमी साहब इन शख्सियत के बारे में कुछ यूँ फरमाते हैं कि जब आप कॉलम लिखने पर आते हैं तो इतने शाइस्ता हो जाते हैं कि आप जिसकी खाल उतार रहे होते हैं वो भी इतने इत्मीनान से इस कैफियत को पढ़ रहा होता है जैसे बात उसकी नहीं किसी और की हो रही है, किसी और की खाल उतर रही है। आप सन 68 से कॉलम निगारी से वाबस्ता हैं। ड्रामा निगारी हो, शायरी हो, सफ़रनामा निगारी हो, आर्ट्स काउंसिल की सरबराही हो या कौमी नशरियाती इदारे पाकिस्तान टेलीविज़न का चेयरमैन बनना हो, ये आपके मुख्तलिफ तारुफ़ी हवाले हैं। और सितारा इम्तियाज़, ये सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और इस तरह के दीगर एवार्ड्स आपकी जो फ़न और सलाहियतें हैं उनका एतराफ़ है। आज हमने इन फोकस में खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है जनाब अताउल हक कासमी साहब के साथ। कासमी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने जी, हमारे लिए वक्त निकाला है। आप वैसे ना एक मिनट था, वो एक साहब नमाज पढ़ रहे थे वो, तो वो कोई बंदा उनकी तारीफ़ कर रहा था कि इन्होंने नमाजी बड़े हैं और ये ज़कात बड़ी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने नमाज पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा जी मैंने 6 हज भी किए हैं। माशाअल्लाह, आपने जहाँ मेरे इतना तारुफ कराया वहाँ मैं सफ़ीर भी रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, आप कॉलम निगार के तौर पर पैदा हुए हैं, एक शायर के तौर पर, या इब्ने बतूता? मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर मैं मिज़ाह निगार हूँ मैं, क्योंकि मेरा ड्रामा हो, मेरा कॉलम हो, मेरा सफ़रनामा हो, उन सब में तंज़ और मिज़ाह का पहलू जो है वो नुमाया होता है। शायरी अलबत्ता मैं संजीदा करता हूँ, वो सुनकर अगर कोई हंस पड़े तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी तरफ से संजीदा शायरी करता हूँ मैं। तो पहले आप कह रहे हो हमें माजेगा में अच्छे लगते हैं। हाँ, वो तो, और उसकी मैं आपको बताऊंगा उसकी क्या बैकग्राउंड क्या थी उसकी। शायरी संजीदा आप ही कह रहे हैं। शायरी संजीदा है, बिल्कुल। आप सन 68 से अयूब खान साहब के दौर से लिख रहे हैं कॉलम, और मैं पढ़ रहा था आपने लिखा कि मैं अगर किसी दिन ना लिख पाऊं तो उदास हो जाता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या, एक कॉलम निगारी आपके लिए कोई कैथारसिस की कैफियत है, आदत है, या जरिया क्या है ये कॉलम निगारी? नहीं, असल में मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या बनना था, क्या बन गया हूं मैं। यानी मैं चाहता हूँ कोई माहिर नफ्सियात या कोई और जो इन शोबों के हैं वो रिसर्च करें मुझ पर कि ये इसके साथ ये खुसूसी वाक़यात के रूनुमा हुए हैं। यानी मुझे नहीं पता था मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। मैंने किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं की थी। मसलन जब मैंने एमए का इम्तिहान दिया तो उसके बाद मैं फारिग था, तो एक दोस्त मुझे ले गया मजीद निज़ामी साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि भी तुम कॉलम लिखो इसमें। मैंने कहा जी मैं लिख लेता हूँ। हालांकि उससे पहले मैंने लिखा था कॉलम, वो हफ्तरोज़ा शहाब होता था मौलाना कौसर न्याजी का, उसमें मैं शहाबी एक उन्वान से मैं कॉलम लिखता था। बल्कि मज़े की बात बताऊँ, एक दफ़ा मैंने उसमें लिखा कि एक मुशायरे में एक शायर थे, हयात उनका नाम था। तो वो जब उन्होंने शेर पढ़ा तो लोगों ने दाद दी कि वाह हयात, वाह हयात। अच्छा, वो जब कॉलम जब के आया मैंने देखा कि उसमें से ये वाक़या निकला हुआ। मुझे बाद में पता चला कि कौसर न्याजी साहब का असल नाम हयात खान था। मुझे इल्म नहीं था। तो बहरहाल तो ये है कि उसके बाद उनका जी कॉलम लिख के मैंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया। और फिर वो उन्होंने कहा कि ये नवाए वक्त में भी आप देखा, उन्होंने कुछ देखा होगा, तो वो मैं उधर आ गया। उसके बाद मैं गया एक दिन इंटरव्यू करने, एमए कॉलेज के प्रिंसिपल थे करामत हुसैन जाफरी। तो उन्होंने मेरा नाम सुना तो कहने लगे कि बहाउल हक कासमी तुम्हारे क्या लगते हैं? मैंने कहा जी वो मेरे वालिद हैं। कहने लगा बरखुरदार छोड़ो फिर इंटरव्यू, तुम आके कॉलेज ज्वाइन कर लो। अच्छा, मैंने उस वक्त तो नहीं किया क्योंकि मैं अमेरिका जाने की सोच रहा था। अमेरिका से वापस आया 2 साल बाद तो मेरी सीट उन्होंने रखी हुई थी, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया मैंने। यानी फिर मैं कॉलम भी लिख रहा था, फिर मैं वो कॉलेज में भी पढ़ा रहा था मैं। तो उसके बाद फिर चलते चलते यानी पता चला कि लोग तो मुझे कॉलमिस्ट समझने लग गए हैं। और फिर ये भी एक दिन पता चला कि मुझे सफ़ीर बना के भेजा जा रहा है 97 में। फिर ये भी पता चला कि अलमरा के हो गया हूँ, फिर ये भी इसका भी पता चला।
میں آپ کو حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے ان میں سے کسی چیز کی کوشش تو بڑی دور کی بات ہے، میرے ذہن میں یہ خواہش بھی نہیں آئی تھی۔ آپ کی اپنی تحقیق کیا کہتی ہے؟ عام میرے جیسے قارئین کو تو آپ نے گرویدہ بنایا، اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کا انداز بات کرنے کا، قاسمی صاحب کہتے ہیں آپ نے ادب اور صحافت کے درمیان اجنبیت کو ختم کر دیا، ان کو کیسے آپ نے گرویدہ بنا لیا؟ بس انہیں میری وہ کیا کہتے ہیں تحریریں ان کو پسند آ گئیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعلیٰ ظرف لوگ تھے، ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو کبھی کسی کو تسلیم نہ کروں، پتہ نہیں انہوں نے کس منہ سے تعریف کر دی میری۔ اور ہمارے یہاں تو یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم، وہ بڑا جملہ خوبصورت لکھا تھا ابن انشا نے کہ پیٹھ پیچھے تعریف کرنا مشرقی آداب کے منافی ہے۔ واہ! تو ہمارے ہاں تو کسی کا جو پازیٹیو پہلو ہے ہم اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور نیگیٹو کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک کالم لکھا کہ جو جتنے ہمارے بڑے بڑے قومی لیڈر ہیں نا، ان کی میں نے ایسی کی تیسی پھیٹ دی پہلے پیرے میں، اور بڑے بڑے بیہودہ الزامات لگائے میں نے ان پہ۔ اگلے پیرے میں نے لکھا کہ اوپر جو کچھ میں نے لکھا ہے سب فضول اور بیہودہ ہے، ان میں سے کوئی بات سچی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ صبح جب یہ میرا کالم چھپے گا تو لوگ میری ان باتوں کو حقیقت کے طور پر ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں گے۔ اب یقین کریں، صبح 8:15 بجے پہلا فون آیا، قاسمی صاحب آج تھے تسی انہوں ننگا کرتا ہے سارے۔ میں کہ یار وہ تم نے اگلا پیرا نہیں پڑھا؟ کہنے کہ جی پڑھا ہے، وہ لیپا پوتی، اصل بات وہی ہے جو آپ نے اوپر لکھی ہے۔ آپ نے اندازہ لگائے ہم کتنے نیگیٹو لوگ ہو گئے ہیں۔ ہمیں پسند ہے یہ منفیت، منفیت پسند ہے۔ اور اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھے کالم نگار کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی 2-3 چیدہ میں باقی پہلے تو تھوڑی سی میں خلا آپ کو ڈیفینیشن کا تو آپ کو علم ہی ہے کہ ایک اداریہ ہوتا ہے، ایک مقالہ ہوتا ہے، ایک جواب مضمون ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور ایک کالم ہوتا ہے۔ کالم جو ہے نا یہ ایک پرسنل چیز ہے، اداریہ ادارے کی رائے ہوتی ہے، خبر کسی کی رائے نہیں ہوتی، وہ ایز اٹ از ہوتی ہے۔ ایسے جو ہوتا ہے اس میں دلائل و براہین کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں۔ اس میں اس کی تو ایک جگہ بھی مخصوص ہے کہ اتنے لفظوں کا ہونا چاہیے کالم، اتنی سپیس اس کی۔ کالم نہیں کہتے ایک کالم پورا، اس کی تو سپیس بھی مقرر ہے، اور اس میں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے۔ وہ جس چیز کو پریچ کرنا چاہتا ہے وہ پریچ کرے، جس چیز کو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے۔ دنیا چاہے جو کچھ مرضی کہہ رہی ہو، اس کی اپنی ایک ضمیر کے مطابق آواز، بھلے وہ کسی کی مدح سرائی ہو، جو مرضی کرے جی۔ عصر حاضر کے کسی کالم نگار کو آپ پڑھتے ہیں؟ کون ہے آپ کے پاس؟ ہاں میں بالکل پڑھتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کو بھی پڑھتا ہوں جن سے مجھے بہت اختلاف ہے۔ مجھے کالم کے لیے نا کالم کا صاحب اسلوب ہونا مجھے بڑا ضروری لگتا ہے۔ مثلا حسن نثار، میں اس کے خیالات سے اتفاق کر ہی نہیں سکتا، ہارون رشید بالکل نہیں کر سکتا میں، لیکن میں ان کو بھی پڑھتا ہوں کیونکہ وہ صاحب اسلوب ہیں، سٹائلسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو مرضی کہیں، میں ان کے سٹائل کو انجوائے کرتا ہوں میں۔ اچھا جاوید چودھری ہے، یہ 3 تو ہیں نا جو باقاعدہ کالمسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے حامد میر ہیں، سلیم صافی آج کل غصے میں بہت زیادہ ہے۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار آپ بڑے بہادر آدمی ہیں، اور آپ نے یعنی جمہوریت کے لیے آپ نے بڑا لکھا ہوا ہے بہت کچھ، تو آپ خدا کے لیے تھوڑا سا، وہ ہنس پڑے آگے سے، کہنے لگے یار مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے۔ اعتراف کر لیا؟ ہاں، ہم کہنے لگے مجھے اپنے غصے پہ یاسر قابو۔ پیرزادہ صاحب، یاسر پیرزادہ تو دیکھیں نا آخر وہ خون کس کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی اجازت سے کوئک بریک میں لے لوں قاسمی صاحب؟ ناظرین ایک کوئک بریک لیتے ہیں، قاسمی صاحب سے مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم نے خصوصی نشست کا اہتمام کر رکھا ہے جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب سے۔ قاسمی صاحب، آپ کا وہ من پسند اسکوٹر لمبریٹا جس پر آپ لاہور میں خوابوں کی تلاش میں نکلا کرتے تھے اور چوری بھی ہو گیا، تو لمبریٹا اور آپ کی کوئی مشترکہ دریافت؟ یہ آپ نے کیا یاد دلا دیا ہے، وہ لمبریٹا تھا شہر میں 3 لوگوں کے پاس اس زمانے میں، رائٹرز میں سے۔ اچھا، ایک میرے پاس تھا، ایک شہزاد احمد کے پاس تھا، اور ایک امجد کے پاس تھا۔ لیکن شہرت صرف میرے لمبریٹا کو حاصل ہوئی، اور وہ اس طرح ہوئی کہ یہ میں نے لوہاری دروازے میں غالباً یا کہیں کھڑا کیا، میں نے واپس آیا تو موصوف تھے نہیں وہاں۔ اچھا وہ میں نے لیا تھا، ابھی اس کی قسطیں بھی ادا کرنی تھی۔ مجھے صدمہ تو بہت ہوا، لیکن جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں نا تو میں اپنے صدمے ودمے بھول جاتا ہوں۔ میں نے اس پر ایک بڑا فقاہیہ کالم لکھا، میں نے، اس کا عنوان تھا محترم چور صاحب۔ اچھا، وہ کالم کچھ
اتنا اٹریکٹیو لگا لوگوں کو کہ اس دور کے سب بڑے بڑے کالم نگاروں نے اس پر کالم باندھے. احمد ندیم قاسمی نے کالم لکھا اس پر, میرے کالم پر. انذار حسین نے کالم لکھا, منو بھائی نے کالم لکھا. اچھا, اور جتنے بھی تھے نا, یہ قومی مسئلہ بن گیا. جی قومی مسئلہ بن گیا نا پورا. اچھا, وہ چور گھبرا گیا کہ یہ میں نے کس قوم کو للکارا ہے. چنانچہ وہ تیسرے دن آ کے وہ چھوڑ گیا اسکوٹر. جب میں نے پھر دوسرا کالم لکھا, چور صاحب کا شکریہ. اچھا, اب اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا جس سے پتہ چلے گا کہ اس دور میں رواداری کتنی تھی. میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس کے کالم سے متاثر ہو کر چور نے میرا اسکوٹر واپس کیا ہے. میں نے کہا سوچ سوچ کے میں بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مساوات میں جب سہیل ظفر کا کالم پڑھا اس نے, تو اس نے سمجھا کہ یہ پارٹی کا حکم ہے, تو وہ چھوڑ گیا اسکوٹر. اس پر مجھے ملا وہ اپنا سہیل, ہنسی جائے کہ یار تو بڑا ہی خبیث آدمی ہے, ایک تو میں نے کالم لکھا تیرے اوپر سے تو ہمیں. تو یہ رواداری تھی. اور میں یہ سوچ رہا ہوں اس وقت چور کالم پڑھا کرتے تھے اور ان سے متاثر بھی ہوا وہ کرتے پڑھا لکھا چور تھا, اس لیے لبریٹا واپس پڑھا لکھا چور تھا. آپ قاسمی صاحب کو ایک آدھ دفعہ اسی پر بٹھا کر لے گئے؟ ہاں جی بالکل بالکل. باغوں میں قاسمی صاحب کو بھی, منیر نیازی کو بھی, اور بھی میرے خیال میں شاید ہی کوئی رائٹر جو ہو اس پہ اسکوٹر پہ نہ بیٹھا ہو. اکثر سے تو میں نے دھکا بھی لگوایا. اچھا, لیکن وہ جو بتانے والی بات ہے آپ نہیں بتا رہے کہ اگر کبھی آپ باغ سے گزرتے تھے اور گل پر نظر پڑتی تھی تو قاسمی صاحب کیسے تبصرہ فرماتے تھے اور پھر آپ کیسے تبصرہ فرماتے تھے؟ اب وہ میں نے لکھا تھا, قاسمی صاحب کی سالگرہ تھی, تو میں تو ینگ تھا اس وقت, تو میں نے لکھا کہ احمد ندیم قاسمی اور مجھ میں بہت ساری قدریں مشترک ہیں, کہ وہ بھی قاسمی ہے, میں بھی قاسمی ہوں, وہ بھی پیرزادہ, وہ بھی پیرزادہ, میں بھی پیرزادہ, وہ بھی علماء کے خاندان سے ہیں, میں بھی علماء کے خاندان میں ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے کہا وہ بھی حسن پرست ہیں, میں بھی حسن پرست ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ جب وہ کوئی خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں, جبکہ میں انشاءاللہ بھی کہتا ہوں. اچھا, لیکن اس کے بعد جب ان کی تھی نا 80ویں سالگرہ, تو میں نے پھر پیپر پڑھنا تھا, تو میں نے کہا کہ آج میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اب میں بھی صرف سبحان اللہ ہی کہتا ہوں. ماشاءاللہ, میں بھی نہیں کہتا انشاءاللہ. مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ, ایک تو یہ لمبریٹا ہے جس پر آپ لاہور گھومے, لیکن آپ ویسے بھی دنیا گھومے. جی بہت گھوما ہوں جی, بڑی لاہور کیوں نہیں نکلا آپ میں سے؟ لاہور نکل نہیں سکتا. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. واہ. اور لاہور جو ہے نا وہ کوئی سنگ و خش سے بنی ہوئی عمارتوں کا نام نہیں ہے. لاہور جو ہے یہ تاریخ کا نام ہے, کلچر کا نام ہے, ادب کا نام ہے, اور یہ ہب ہے ہمارا. اس کو میں لٹریچر کا اور ثقافت کا دارالحکومت کہتا ہوں میں اس کو. اور پھر اس کے علاوہ جواد جی وہ جو مزہ ہے, جی آپ نے کہا جی دیکھیں نا, پھر میں وہاں جو میں آج بھی, میں اب ایک اور طرح کی آبادی میں رہتا ہوں جہاں ہمسایوں کے ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن میں آج بھی وقت نکال کے نکل جاتا ہوں میں بھاٹی گیٹ, لوہاری گیٹ, اور جا کے, اب تو خیر جب سے یہ میرے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہوئی ہے اب میں پیدل نہیں پھرتا, تو گاڑی ویسی لے کے گھوم کے آگے ادھر سے نہ. یہ اسی دھوتی کے بارے میں آپ نے وہ جو گورے کی آنکھ سے ایک سفر نامہ لکھا تھا, منی اسکرٹ آپ نے جس کو تشبیہ دی تھی. بالکل منی اسکرٹ بنائی ہوتی ہے انہوں نے اس کو. تو مجھے یہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اور اب جا کے نا مثلا ایک ایسے کریکٹر ہیں لاہور کے, گوال منڈی میں ایروز سینما ایک ہوتا تھا, پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں, وہاں وہ باہر نا وہ پرات میں چنے رکھ کے وہ حاجی صاحب بیچتے تھے. اور بڑے بڑے موسیقار, بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے فلم ساز اور شاعر صرف ان کی باتیں سننے کے لیے وہاں آتے تھے ان کے پاس. تو ایک دفعہ شہزاد احمد گئے وہاں اور کہنے لگے حاجی یار ایک پلیٹ چنے دے دے اور ایک پلیٹ نان. اس نے دے دیے, انہوں نے کھایا وایا سارا کچھ, وہ جانے اس کو پیسے دینے لگے. کہنے لگے نہیں شہزاد پیسے نہیں لینے میں. انہوں نے کہا حاجی دوستی اپنی جگہ تھے, کاروبار اپنی جگہ تھے, کہ پیسے لے لیں. اس نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں نے نہیں لینے پیسے. جب شہزاد احمد نے زیادہ اصرار کیا تو حاجی کہنے کا دیکھ یار شام دا بیلا ہے, اگر تو نہ آندا یہ میں سارا کچھ کتیاں نو پانا سی, یہ میں نے کتوں کو ہی ڈالنا تھا.
وہ اس طرح کا آپ سوچیں یہ لاہوریے جو ہے ایک دفعہ وہ تھا نا اداکارہ رانی کا ہسبینڈ جو بہت بڑا حسن طارق، وہ بھی اس کے دوستوں میں سے تھا. تو وہ ایک دن آیا حاجی کی دکان پہ، کہنے لگا حاجی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو. کہنے لگا نہیں میری تمہاری کیا ناراضگی ہے، تم اتنے بڑے فلم ساز، میں ایک غریب چنے بیچنے والا. کہتے نہیں یار مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ تم ناراض ہو. کہنے لگا میں نے تمہیں کہا یار میری تمہاری ناراضگی نہیں ہے. کہنے لگا یار پھر لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے لوگ غلط کہتے ہیں. ہاں یہ تم آج کل ایک فلم بنا رہے ہو نا، یہ جب فلم مکمل ہوگی، سینما میں لگے گی، فلاپ ہوگی، اور میرے سامنے تم جب چنے لگاؤ گے پھر میری تمہاری لگے گی، ابھی نہیں رہے گی. وہ جاتے جاتے بریک سے پہلے اس کیفیت کو آپ لاہوری حضرات حصے مزاح سمجھتے ہیں یا حق گوئی؟ کیا ہے یہ؟ اس میں حصے مزاح کا دخل زیادہ ہے، اور کیونکہ اس بعض اوقات اس مزاح میں حق گوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن جھوٹ بھی نہیں ہوتا، صرف مزاح ہوتا ہے. وہ مطلب تو زندہ دل لوگ ہیں لاہور کے نا. بلکہ لیٹ می سے کہ آپ کو جتنا فیس بک پہ جملے بازی نظر آتی ہے، یہ زیادہ تر لوگ ادھر کے ہیں. یہ سب گمنام شہید ہیں، یہ اپنا نام تک نہیں بتاتے اور یہ ہنستے رہتے ہیں بس. مزاح میں ان کی کنٹریبیوشن بھلائی بہت جا زیادہ سکتی ہے. بہت زیادہ. ایک مختصر بریک ناظرین. عطا اللہ قاسمی صاحب سے پر لطف گفتگو بھی باقی ہے آپ کا شوق. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں عطا اللہ قاسمی صاحب سے. تو قاسمی صاحب میں ذرا آپ کا وہ جو شوق آوارگی ہے اس کی جانب آتا ہوں. یہ دوران شوق آوارگی کوئی یادگار واقعہ؟ اچھا وہ میں آتا ہوں اس طرف میں، لیکن ابھی ہم لاہور کا ذکر کر رہے تھے نا، تو میں نے چند شعر ذرا ہیں جس میں تھوڑی سی جھلک ہے. ہاں وہ اس میں تھا کہ دھوپ کا رازدان ہوتا تھا میں کبھی شائبان ہوتا تھا، سب چھتیں ایک ساتھ ہوتی تھیں ایک چھت کا گمان ہوتا تھا. سب چھتیں ایک ساتھ ہوتی تھیں ایک چھت کا گمان ہوتا تھا، اور لوگ جب چھتوں پہ سوتے تھے پاسباں آسمان ہوتا تھا. واہ واہ. شادیاں جب گلی میں ہوتی تھیں ہر کوئی میزبان ہوتا تھا، ہر کوئی دوسرے کی کشتی تھا، ہر کوئی بادبان ہوتا تھا. یہ کرنے کے بعد یہ لاہور شہر ہی میرے یہ آپ نے صیغہ ماضی میں کیوں؟ اب لاہور ایسا نہیں ہے؟ نہیں اب بھی مجھے وہی لاہور، کیونکہ میں اس لاہور میں رہتا نہیں ہوں نا اب. جب ہم بھی چھتوں پہ سوتے تھے، پھر اس کا میں نے گریز کر کے آگے کہا کہ شہر لاہور تیری گلیوں میں ایک سنہری مکان ہوتا تھا، ایک مہمان وہاں پہ ٹھہرا تھا جس کا میں میزبان ہوتا تھا. حسن ہوتا تھا سامنے میرے اور حسن بیان ہوتا تھا. وہ سمجھتا تھا ان کہیں میری، وہ میرا ترجمان ہوتا تھا. اور آخری شعر تھا کہ ہے کوئی فائدہ بتانے کا، میں کبھی نوجوان ہوتا تھا. واہ واہ واہ. فائدہ تو ہے اگر آپ بتانا چاہیں تو. دوران شوق آوارگی کو یادگار واقعہ؟ دوران شوق آوارگی تو بہت مزے کے واقعات ہیں. میری ایک کتاب شوق آوارگی ہے، وہ ڈیفینیٹلی آپ نے پڑھی ہے مجھے لگ رہا ہے. وہ میرے پاس پیسہ دینا تو تھا کوئی نہیں بالکل. یعنی میرے دوست سارے امیر تھے جو ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے، وہ تو ہوائی جہاز میں بیٹھے اور چلے گئے. اب میرے لیے میرے اندر بہت شوق تھا جانے کا. میں نے بڑی مشکل سے 6,000 روپے جمع کیے. اس زمانے میں میرے پاس تھا ایک 50cc ہونڈا، وہ میں نے 1,500 روپے کا وہ بیچا. کچھ ابا جی سے پیسے لیے یہ بہرحال کر کے. ایک دوست میرا جا رہا تھا، وہ استنبول میں سیٹلڈ تھا، تو کہنے لگا یار ایسے کرتے ہیں یورپ تک تم چلو بائی روڈ، تو استنبول تک میں تمہارے ساتھ ہوں. میں ٹھیک ہے، میں بڑا معصوم آدمی، میں نے وہ جو 6,000 روپے تھے نا میں نے اس کو، ہاں کہنے لگا میرے پاس یہاں پیسے نہیں ہیں اس وقت، میں استنبول پہنچ کے تمہیں دے دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنے 6,000 اس کو پکڑا دیے، تو وہاں جا کے حساب کر لینا پھر جو بھی ہوئے گا. خیر جی یہاں سے میں پشاور تک گیا بس میں، اور پشاور سے PIA کے ذریعے کابل. وہ دلچسپ واقعہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں، تو ایک وہاں کے ایک آفیسر تھا، اس کا ایڈریس میرے پاس تھا. بریگیڈیئر اس کو کہتے ہیں، اس کو بہرحال وہ مجھے اب نام نہیں یاد، محمد حسین کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا. برف باری ہو رہی تھی، یہ 1 جنوری ہے، اور برف اتنی زیادہ اور سردیاں اتنی زیادہ. میں گھر سے ڈھیر سارے کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے، ڈھیر سارے کپڑے. خیر وہاں گیا، میں نے جا کے بیل دی، تو اوپر سے نہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی نے جھانکا. تو میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں،
بریگیڈ کو لوا شیر محمد حسین، اور میں نے لوا شیر محمد حسین سے ملنا ہے. کہنے لگی اس خبیث نے مجھے طلاق دے دیا ہے. اچھا مینو لگا کہ مینو دیتی ہے طلاق. اچھا میرا تو ٹوٹل سارا آسرا ہی یہی تھا. اب مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس پردیس میں کہاں جاؤں میں آگے. لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے دل میں خدا کا خوف آیا. اس نے دوبارہ کھڑکی کھولی. کہنے لگی میں اپنا، تم نے کہا کیا بولا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے. اچھا اچھا میں اپنا ملازم بیچتی ہوں، وہ تمہیں اس خبیث کے گھر چھوڑ کے آئے گا. بڑی اس کی مہربانی. خیر وہ چھوڑے وہاں. اب وہاں گئے تو وہ بڑی اچھے طریقے سے ملے. کہنے لگے آپ بیٹھو تو میں تمہارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں. اب وہ ہیٹڈ تھا اندر سے سارے کا سارا. تھوڑی دیر بعد مجھے جسم میں آگ لگ گئی. میں نے پہلے تو اوور کوٹ اتارا، اوور کوٹ کے بعد میں نے کوٹ اتارا، کوٹ کے بعد میں نے 2 سویٹر اتارے جو پہنے ہوئے تھے، اس کے بعد میں نے 1 پینٹ اتاری، 4 جرابیں اتاری. اچھا اتنی دیر میں جب وہ واپس آیا وہاں ڈھیر لگا ہوا کپڑوں کا. کہنے گا یہ کپڑے کس کے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرے ہیں. کہتے یہ تم نے سارے پہنے ہوئے تھے؟ میں نے کہا جی پہنے ہوئے تھے. کہنے لگے میں نہیں مانتا، مجھے دوبارہ پہن کے دیکھو. بہرحال اس خواہش کی تعمیل ہوئی نہیں. خیر اس کے بعد پھر ہم آگے چلے گئے. بڑا مزہ آتا تھا، یعنی ٹرکوں میں، ٹرالوں میں، لفٹ لے کے. جوان آدمی کو کیا، جب آپ سفر کر رہے ہوتے تھے جہاز میں اور آپ کی ساتھ والی جہاز نشست پہ، کون سا جہاز؟ یہ جو سفر کے وہ لیے ایک دفعہ جو تھا وہ میں بتا دیتا ہوں جدھر آپ کا دھیان گیا ہے، میں بتا دیتا ہوں. وہ واپسی کی بات ہے کہ وہاں سے میں بیٹھا ہوں نیو یارک سے، اور یہاں تک آنا تھا یورپ میں، پتہ نہیں کس جگہ، ہالینڈ شاید، ہالینڈ اتنا تھا. تو میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، میریلن، امریکن لڑکی تھی. اس زمانے میں امریکہ میں جتنی جہالت آ جانا، اس زمانے میں اس سے کہیں زیادہ تھی. اچھا بہت کم لوگ پڑھے لکھے جن کو پتا ہو دنیا کہاں رہتی ہے، کیونکہ وہاں جو پڑھی لکھی کلاس ہے وہ ایک محدود کلاس ہے. باقی جو بلو کالرڈ ہیں وہ ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو سوائے اپنے شہر کے اور کچھ نہیں پتا. بالکل ٹھیک. تو بہرحال وہ اس سے گپ شپ شروع ہوئی. تو مجھے کہنے لگی تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتایا تو نام کچھ عربک قسم کا ہونے لگا. تو کہنے لگی ویئر آر یو فرام؟ میں نے کہا آئی ایم فرام پاکستان. اس نے سمجھا کہ یہ کوئی عرب ملک ہے. کہنے لگی یو آر شیخ؟ میں نے کہا چلو مان جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے. پھر میں شروع ہو گیا گپ شپ کرنی اس طرح کی کہ کہنے لگی ہاؤ مینی وائفز یو گاٹ؟ شیخ ہونے کے ناطے. ہاں شیخ ہونے کے ناطے کتنی بیویاں ہیں؟ میں نے کہا 800. 800. ہاں. کہنے لگی ہاؤ کم؟ میں کہا بیکاز آئی ایم پور گائے، آئی کین ناٹ افورڈ مور. کہنے لگی چلڈرن؟ میں نے اب سوچا دل میں اگر 800 بیویاں کہیں ہیں تو 1100 بچے تو بتاؤں نا. میں نے کہا 1100. اور مجھے ان کے نام یاد نہیں رہتے، میں ان کو نمبروں سے بلاتا ہوں. 842 از ویری کیوٹ. اچھا اب میں نے دیکھا مزاج لمبا ہو رہا ہے، اور وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ وہ شیخ سفر کر رہا ہے جس کے بارے میں اس نے فلمیں پڑھی دیکھی ہوئی ہیں، ناول کو بہت ناول ہے نا ان شیوخ کے، ناول پڑھے ہوئے ہیں، فلمیں پڑھی دیکھی ہوئی ہیں، یہ وہ سارا. میں نے کہا اب اس بیچاری کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے اس سے کہا کہ and you know I got 2 camels and 1 camel is automatic power. وہ پھر سمجھ گئی، مجھے بڑی ناراض ہوئی کہ تم مجھے مذاق کر رہے تھے میرے ساتھ. تو اس طرح کے بڑے مزے کے. پھر وہ مجھے وہ نہیں. ایک خاتون نے آپ کے کندھے پہ کہیں میرا خیال ہے غنودگی میں کہیں سر گر رہا تھا ان کا بار بار، اور آپ نے پھر ان کو بتایا کہ آپ کون ہیں. میں نے سمجھا دیا تو کبھی میں مستنصر حسین تارڑ نہیں ہوں، یہ تمہیں غلطی لگ رہی ہے. سر ایک سوال میں آپ کی اجازت سے، چونکہ سفر نامے کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور لاہور کا ذکر بطور خاص ہوا ہے، تو اگر وہ گورا جس کی آنکھوں سے آپ نے لاہور کو دیکھا اور تحریر کیا اس وقت دوبارہ لاہور آ جائے اور وہ دیکھے میٹرو بس، جنگلہ، انڈر پاسز، پل، چبرجی پلرز کے درمیان ستونوں میں گھرا ہوا ہے، وہ خوش ہوگا یا وہ کہے گا کہ یہ کیا کنکریٹ کا جنگل ہے؟ کیا آپ کی رائے ہو؟ گورے کو تو آپ چھوڑے. یعنی میں جب گھر سے صبح نکلتا ہوں نا میں تو مجھے رستے یاد نہیں رہے بالکل. یعنی ساری عمر میں نے لاہور میں گزاری ہے، لیکن اب میں بالکل ڈرائیور کے بغیر میں گھر سے دفتر تک اور دفتر سے اپنے گھر تک بھی میں نہیں آ سکتا. اب
یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. اور مجھے سچی بات یہ ہے, مجھے بہت یاد آتا ہے وہ لاہور جس میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. لیکن یہ نا ایک نوسٹیلجیا ہے اس میں. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جس لاہور کا مجھے نوسٹیلجیا ہے, میرے بزرگوں کو اس سے پہلے کے لاہور کا نوسٹیلجیا ہوگا. یعنی لاہور یا کوئی بھی شہر وہ تو بدلتے رہتے ہیں نا, تو ارتقا ہے وقت کے ساتھ. ارتقا ہے. اب جو موجودہ نسل ہے وہ اس لاہور کو یاد رکھے گی جو ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے جواد جی کہ وہ دیکھیں نا کتنا مشکل ہو گیا تھا وہاں, ٹریفک وغیرہ سارا کچھ. اور دونوں ہی صورتیں ہیں. مجھے یہ اچھا بالکل نہیں لگ رہا. میں مس کرتا ہوں اس لاہور کو جو باغات کا شہر تھا, جو پھولوں کا شہر تھا, اور جہاں یہ چھتیں نہیں بنی ہوئی تھی آپ کے سر پہ. اب تو ہم چھتوں کے نیچے سے ہو کے گزرتے ہیں نا, پل ہیں, پل ہیں, وہ ہے, سارا کچھ ہے. لیکن اب کیا کیا جائے, یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. آپ بار بار جواد جی کیریکٹر کا حوالہ دے رہے ہیں, مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے. یہ فرمائیں, یہ رائے ٹھیک ہے کہ وہ شاید آپ کی ذاتی زندگی کا عکس ہے وہ کیریکٹر؟ اب یہ جو ڈرامہ ہے نا, اب ظاہر ہے کہ اس میں میرے مشاہدات ہیں بالکل. اس میں خاص طور پہ جو علی اعجاز کا کردار ہے, اس میں کچھ باتیں میرے ابا جی مرحوم کی ہیں. کچھ باتیں مثلا وہ اسی طرح چھڑی سے میری وہ کرتے تھے, اور اسی طرح وہ خبیث کہتے تھے, اسی طرح پیار تھا ان کے دل میں, محبت تھی, اسی طرح وہ اپنے بیٹیوں کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے تھے وہ, یہ میں نے ان سے لیا. اسی طرح ایک اور ابا جی کی عادت تھی. اب دیکھیں نا یار, ساری دنیا ہی بدل گئی ہے. اب خط لکھتے تھے لوگ نا, تو ابا جی نے بھی خط لکھنا بیٹھ کے سارا دن, اور اس کے بعد مجھے کہنا چلو یہ ڈال کے آؤ خط. اچھا, میں کہتا تھا ابا جی میں ڈالوں گا, نہیں ابھی چلو ابھی. ان کو بزرگوں کو یہ بڑا ہوتا تھا. چنانچہ نہ صرف یہ کہ مجھے اس وقت بھیجتے تھے بلکہ ساتھ چلتے تھے, اور لیٹر باکس میں ہاتھ ڈال کر کتنی دیر تک ہاتھ اندر رکھتے تھے کہ یہ گرا ہے کہ نہیں نیچے گرا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ انسان میں میں نے ایک سین یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ خواجے کا ہاتھ ہی پھنس جاتا تھا لیٹر باکس میں. اور مجھے بریک بھی جانا ہے, آپ کو حقیقی زندگی میں یہ انکل کیوں ملے؟ کوئی آپ کی زندگی کا انکل کیوں, کون ہے؟ میں خود ہوں. اچھا, یہ سوالات خود میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. مطلب ایک غریب کی بچی جو ہے, اس کی شادی پر 100 مہمانوں کو کھلانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہوتا, اور دوسری طرف 2000 مہمانوں کے لیے ہر طرح کے کھانے, اور ادھر دینے کے لیے بری میں ایک جوڑا بھی نہیں ہوتا, ادھر بزاز گھر آ جاتا ہے اور جوڑے چل رہے ہیں, سونا دیا جا رہا ہے, سارا کچھ. یہ جو ایک امتیاز ہے نا معاشرے میں, یہ برداشت نہیں ہوتا بالکل. ٹو مچ, بہت زیادہ ہی. آپ کی اجازت سے ایک بریک. جی بسم ناظرین, اللہ جی. پروگرام کے آخری حصے میں یہ گفتگو جس کو سمیٹنے کا ہرگز دل نہیں کر رہا, اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. قاسمی صاحب, عمران خان صاحب بڑی ایک مقبول شخصیت ہیں. آپ کو ان میں 3 خوبیاں کیا دکھائی دی؟ اکٹھی 3 آج ہی بتانی ہوں گی. اچھا, عمران خان میں اب آپ کو میں دل کی بات بتاؤں, یہ جب آئے ہیں نا تو مجھے ان سے بہت امیدیں وابستہ تھیں, اور آج میں ایک راز کا انکشاف بھی کرنے لگا ہوں. میں وہ یہ کہ میں لندن میں تھا, اور میاں صاحب اس وقت جلاوطنی میں تھے. یعنی وہ جلاوطنی میں تھے اور میں گیا تھا وہاں نا. تو ایک دن میں گیا تو اندر ان کے میٹنگ ہو رہی تھی, اور پارٹی کے بڑے لوگ تھے. تو میں نے اس کو کہا, جو باہر بندہ تھا, میں نے کہا انہیں میاں صاحب کو بتا دینا کہ میں آیا تھا, میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں, انہیں بھی کہیں اندر آ جائیں. میں اندر چلا گیا. اب میں بنیادی طور پہ لوگ کوئی مانے نہیں اس بات کو, میں نان پولیٹیکل آدمی ہوں ذہنی طور پہ. مجھے یہ پالیٹکس یہ وہ مزہ نہیں آتا, نہ لکھنے کا مزہ آتا ہے, اور میرا پالیٹکس میں لکھا ہوا کسی اور کو بھی مزہ نہیں آتا ہوگا. جب مجھے لکھنے والے کو مزہ نہیں آتا تو, لیکن ایک کمٹمنٹ کے ساتھ لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جہاں اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں وہاں میں اپنا سچ تو بولوں نا میں. اینی ہو, تو وہ انہوں نے بلا لیا اندر. اب وہاں باتیں ہو رہی تھیں تو میں سن رہا تھا. میں نے وہاں ایک تجویز پیش کی. میں نے کہا جی عمران خان صاحب آئے ہیں یہ, اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو ایک نظریہ ہے جو بھی ہے, یہ آپ کے قریب ترین بنتے ہیں یہ عمران خان. ہاں, میں نے کہا یہ آپ کے قریب ترین ہے, تو ان کے ساتھ کوئی سوچے اتحاد وغیرہ کا یا کچھ اور. تو
میاں صاحب نے ایک دم سے توجہ دی اس بات کی طرف، تو پھر کہنے لگے کہ چلیں آئے نیچے چل کے بات کرتے ہیں۔ نیچے کیفٹیریا تھا، وہ ہم نیچے چلے گئے، وہاں جا کر یہ طے پا گیا کہ کس کرنی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں تو اور آگے مجھے نہیں، لیکن مجھے پھر اپنے طور پہ پتہ چلا کہ بالکل گفتگو ہوئی تھی، اور انہوں نے جتنی سیٹیں آفر کیں وہ اس پر کہیں نہیں ہوا، بالکل جو ہے اس پر معاملہ نہیں ہو سکا اور یوں درمیان میں رہ گیا۔ اچھا، جہاں تک آپ نے ان کی صفات کا کہا ہے، اصل میں نا بالکل میں یعنی ہارٹ ٹو ہارٹ میں بات کر رہا ہوں میں، کہ انہوں نے اپنی ساکھ بہت خراب کی ہے عمران خان نے نا۔ میں سوال کو پھر یوں کر دیتا ہوں، وزیر اعظم نواز شریف میں 3 خامیاں آپ کو کیا دکھائی دی؟ وزیر اعظم نواز شریف میں 3 خامیاں، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ہوں گی، فرشتہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح عمران خان میں اگر کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ صفتیں بھی ہوں گی، اسی طرح میاں صاحب میں بھی اگر کوئی خوبیاں ہیں تو خامیاں بھی ڈیفینیٹلی ہوں گی۔ ایک ان کی آپ خامی کہہ لیں یا اس کی اچھائی کہہ لیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ جب کسی شخص پر سے ان کا اعتبار اٹھ جائے نا، پھر وہ ساری عمر اس پہ اعتبار نہیں کرتے وہ۔ اچھا، یا بالکل نہیں کرتے۔ اور آپ کے لیے مشکل ہے فیصلہ کرنا یہ خوبی ہے یا خامی ہے؟ کیونکہ دوسری طرف جب وہ کسی کو جانچ پڑتال کر لیتے ہیں پھر اس کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، میں سیاسی نوعیت کی گفتگو نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہ رہا، نہیں، لیکن آپ کی بالکل۔ رائے میرے لیے بڑی، ہاں، یہ جو اس وقت پیناما کا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی شب دیگ کی طرح دھرنا دیگ بن رہی ہے یا صرف چائے کی پیالی میں طوفان؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کوشش تو یہی ہو رہی ہے بہت دھرنا دیگ بن جائے، دھرنا دیگ بن جائے، اور یہ ایندھن جو ہے ادھر ادھر سے اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایندھن کچھ مل جائے ہمیں، اور اس کے بعد کافی ان کے مددگار ہیں اس سلسلے میں، بہت سارے بورچی جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ہمارا میڈیا بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ظلم ہے اس لحاظ سے کہ اگر دیکھیں بات یہ ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ پاناما کی تحقیق لازمی ہونی چاہیے، مگر یہ لٹیرے ڈاکو چور یار بھائی ثابت تو ہونے دو نا کوئی چیز، کیونکہ یہ تو سارے مانتے ہیں کہ وہ جو آف شور کمپنی ہیں وہ لیگل ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو پیسے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ بہرحال یہ اصل میں میرا موضوع ہے نہیں، اس لیے صرف سیاسی طور پہ نہیں، میں جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے دوستوں کے بارے میں بھی، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی، کسی کے بارے میں بھی، کسی بات جو اخبار میں آئی ہے یا ٹی وی پہ آئی ہے یا آپ کے کسی دوست نے آپ کو بتائی ہے، اندھا دھند اس کو آگے نہ چلائیں، کچھ تو تصدیق تحقیق کر لیں، کوئی تھوڑی سی تصدیق۔ چونکہ ظلم اور ناانصافی کی بات ہوئی ہے، ہمیں گفتگو سمیٹنا بھی ہے، اگر میں آپ سے فرمائش کر پاؤں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، شہباز شریف صاحب بہت پڑھتے ہیں اس کو، لیکن میں چاہتا ہوں لوگوں کو معلوم ہو یہ آپ کے تحریر کردہ اشعار ہیں۔ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی مجھ پر، ورنہ تو مشاعروں میں پڑھتے ہوئے ڈرتا تھا کہ لو جی یہ شہباز شریف کا کلام سنا چاہیے۔ سر وہ ارشاد اگر آپ سنا دیں۔ جی، خوشبوؤں کا یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ تنخواہوں میں تفاوت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز جس پر میں نے ساری عمر زور دیا ہے اور میری ساری زندگی اس کے تحت گزری ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ جناب قاسمی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے۔